अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, माओ और दिल से जुड़ी दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने दिल से कुछ ऐसी बातें की थी जो एक माँ को अपने बच्चे के साथ कभी नहीं कहनी चाहिए, और आप सबकी मोहब्बत, दुआएं और अपने दिल की बातें सुनकर मुझे लगा जैसे हम वाकई एक दूसरे के लिए हैं। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही कि बस व्यूज़ आ जाएं या पैसे कमाऊं, बल्कि इसलिए बना रही हूँ कि हम सब माँओं का दिल एक जैसा धड़कता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश हों, कामयाब हों, सबसे बढ़कर हमसे मोहब्बत करें दिल से। इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस सीरीज़ का दूसरा हिस्सा। मज़ीद ऐसी 10 बातें जो हमें अपने बच्चों से कभी नहीं कहनी चाहिए। ये बातें शायद छोटी लगें, लेकिन इनका असर बच्चे की पूरी ज़िंदगी पर होता है। तो आइए, चाय या पानी का कप अपने पास रख लीजिए, थोड़ा सा वक्त निकालिए और मेरी बात दिल से सुनिए, क्योंकि मैं आपके लिए, सिर्फ़ आपके लिए ये सब दिल से कह रही हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, नंबर 10 पे जो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम में से तकरीबन सारी माएँ इस तरह से करती होंगी कि अब्बा, दादी, बाबा तुमसे नाराज़ हैं। अब दूसरों का हवाला देकर बच्चों पर दबाव ना डालें, खुद समझाएं और मोहब्बत से समझाएं। इस तरह से एक तो आप खुद को डीवैल्यू कर देते हैं बच्चे के आगे। बच्चा समझता है कि मेरी माँ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, असल वैल्यू तो मेरे अब्बा की है या दादी की है या दादा की है। और जनाब, ख़ास तौर पर ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਲੈਂਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। तो जनाब, आपका बच्चा ये समझता है कि जब आप खुद बेबस हैं, जब आप उनको रोकने के काबिल ही नहीं हैं, तो वो फिर जो मर्ज़ी करते फिरें। असल में तो हमें सिर्फ बाबा से डरना है या अपने दादा दादी से डरना है। माँ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और फिर माएँ जो है ना, वो शिकायत करती हैं कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तो बच्चे कुछ समझते ही नहीं हैं, सिर्फ बाबा से डरते हैं। तो आप उनके अंदर बाप का खौफ पैदा कर रही हैं, बाप का डर पैदा कर रही हैं और अपने आप को डी वैल्यू उनके सामने कर रही हैं। अपनी पर्सनैलिटी उनके अंदर इस तरह की बनाएं ना कि वो आपको सुने, आपको समझे और आपको दूसरों की मोहताजी की ज़रूरत ही ना पड़े, दूसरों के नाम की ज़रूरत ना पड़े। आप उसको खुद समझाएं, आप उसको इतने करीब करें कि वो आपकी बात समझे और आपसे ही डरे और आपसे मोहब्बत करे। 11 नंबर पर है, अच्छे नहीं बने तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। लो जी, ये क्या बात हुई, अच्छे नहीं बने तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। आप उसकी माँ हैं, आप उसको छोड़ सकती हैं। ये एक जज्बाती धमकी बच्चे के दिल में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर देती है और बच्चे के अंदर ये खौफ बैठ जाता है कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएगी। इससे आपका बच्चा सुधरता नहीं है। आप इससे अपने बच्चे को बिल्कुल भी सुधार नहीं सकती, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ उसके दिल में खौफ ही पैदा करेंगी और इसका ना आपको कोई फ़ायदा होने वाला है और ना ही बच्चे की तरबियत में बच्चे को कोई फ़ायदा होने वाला है। 12 नंबर पर आता है, तुम कभी कुछ नहीं सीखोगे। ये जो बात है ना, ये बच्चे को सीखने से पहले ही नाकाम कर देती है। हौसला अफजाई करें, उसको वक़्त दें, उसको बताएं कि क्यों नहीं भाई, इंसान हो, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इंसान सारा कुछ ही सीख सकता है। इंसान ने सीख कर देखो क्या से क्या कर दिया है। हमारे जैसे इंसान हैं सारे। यानी आप बच्चे को खुद बता रही हैं कि तुम कौन ज़हन हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे इधर एक वाक़या याद आ रहा है कि जो मुझे अक्सर याद आता है कि देखें अब माँ किस तरह से बच्चे की तरबियत करती है, और माँ जो होती है ना, वो किस तरह से कुंद ज़हन बच्चे को ये कह कर के तुम सारा कुछ कर सकते हो, वो कैसे बुलंदियों पर पहुँचा सकती है। ये एक साइंसदान का वाक़या है और ये रियल वाक़या है। जो साइंसदान जो है ना, वो अपने मुँह से बयान करता है कि उनकी वालदा जो है ना, उनकी वालदा को एक बार स्कूल प्रिंसिपल ने बुलाया और उनको एक पर्ची थमा दी और उनको बच्चे को उनके साथ कर दिया। बच्चे ने घर आकर पूछा कि पर्ची पर क्या लिखा था, तो माँ ने कहा कि इस पर्ची पर ये लिखा है बेटा कि तुम स्कूल के बाकी जो बच्चे हैं ना, वो उनसे बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, बहुत ज़्यादा ज़हीन हो, बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो, इसलिए तुम हमारे इदारे में नहीं पढ़ सकते। तुम्हें किसी स्पेशल इदारे की ज़रूरत है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अक्लमंद और ज़हीन बच्चे पढ़ सकें। तो बच्चा पढ़ता रहा और एक दिन बहुत बड़ा साइंसदान बन गया। उसकी माँ फौत हो गई और एक दिन फिर जब उसने वो पर्ची खोल कर देखी तो जनाब उस पर्ची पर लिखा था कि आपका बच्चा इतना कुंद ज़हन है कि हम इस स्कूल में आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, बराए मेहरबानी अपने बच्चे को यहाँ से ले जाएं। अब देखें कि वो जो दुनिया में एक नामवर साइंसदान बन चुका है, वो
اگر ماں ہمارے جیسی ماں ہوتی تو ویسے بچوں کو کہتی کہ تیرے پرنسپل نے یہ کہا ہے اور نے میری ناک کٹوا دی اور انہوں نے تمہیں اسکول سے باہر نکال دیا ہے، اور کس طرح سے اس کی شخصیت ساری مسخ ہو جاتی. لیکن اس عقل مند ماں نے اپنے بچے کو بجائے وہ اصلیت بتانے کے بچے کی تعمیری انداز میں پرورش کی اور اس کو ہر لحظہ ہر لمحہ یہ احساس دلایا کہ تم عقل مند ہو، تم ذہین ہو، تم سارا کچھ کر سکتے ہو. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے رویے سے آپ کا بچہ کس قدر بلندیوں پر جا سکتا ہے. نمبر 13، خدا تمہیں سزا دے گا. اللہ تعالیٰ سے بچے کو محبت کرنا سکھائیں. یہ جو عمر کا یہ والا حصہ ہوتا ہے نا، یہ عقائد کو بلڈ کرنے کا ہوتا ہے، عقائد کو بنانے کا ہوتا ہے. انہی عقائد کو لے کر بچے نے پوری زندگی چلنا ہوتا ہے. اگر آپ بچے کے اندر یہ کنسیپٹ پیدا کر دیں گی، ہر غلطی پہ، ہر چیز پہ آپ اس کو یہ بس بتائیں گی کہ اللہ تمہیں سزا دے گا، اللہ تمہیں عذاب میں ڈالے گا، اللہ تمہیں آگ میں ڈال دے گا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا کس طرح سے سکھائیں گی؟ آپ جو ہے وہ بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالیں، نہ کہ اس کے اندر خوف پیدا کریں. اس کے اندر خوف نہ پیدا کریں، ورنہ بچہ پوری زندگی کے لیے دین سے دور ہو جائے گا اور کبھی بھی اس کے اندر اپنے دین کو لے کے کنسیپٹ جو ہے نا وہ اس طرح کا نہیں بن پائے گا جس طرح کا ایک مسلمان کا، حقیقی مسلمان کا، حقیقی مومن کا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ. آپ دیکھیں آپ اپنے بچے سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. تو وہ کس طرح سے اپنے بندے کو سزا دے سکتا ہے؟ آپ اس کو سوری کہنا سکھائیں، آپ اس کو معافی مانگنا سکھائیں. آپ اس کو بتائیں کہ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ خوش کر سکتی ہے. آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں، آپ 10 نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں. آپ کسی راستے سے پتھر ہٹاتے ہیں تو آپ کو صدقے کا ثواب مل جاتا ہے. آپ اس کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی ترغیب دیں، اس کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس کے ہاتھ سے کروائیں. اگر کوئی فقیر باہر آتا ہے تو اس کو بتائیں کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو کچھ نہ کچھ دے کے، اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجیں، اس کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجیں. اس طرح کی نیکیوں کا جذبہ جب آپ اس کے اندر پیدا کریں گی تو اس کے اندر یہ بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اور ناراض نہیں کرنا. پھر آپ اس کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو ہماری زندگی کسی کام کی نہیں ہے. ہم نے جو بھی کرنا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اور ہم جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں اتنا ہی زیادہ نوازے گا. اور ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل چھوٹی چھوٹی کوشش سے اتنا زیادہ خوش کر سکتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے، اور ہماری پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ خوش کر سکتا ہے. 14، تم سے تو چھوٹا بچہ بھی بہتر ہے. بہت سی مائیں ہیں یہ جو غلطی جو ہے نا یہ بہت زیادہ کرتی ہیں کہ بچے کو کمپیئر کرتی ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ. یہ موازنہ یقین کریں صرف اور صرف حسد پیدا کرتا ہے. اس سے آپ بچے کی کوئی اصلاح نہیں ہوتی. اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کے نمبر اچھے ہیں اور آپ کے نہیں اچھے ہیں، فلاں بچہ تم سے چھوٹا ہے تو وہ تو تم سے بھی زیادہ اچھا ہے، تم سے بھی زیادہ بہتر ہے. اس طرح سے خاص طور پر جب مائیں اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں اس طرح سے کہہ دیتی ہیں تو بچے کے اندر ایک حسد کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ جو حسد ہے نا اور یہ جو جلن ہے یہ اگلی آنے والی زندگی میں بھی جو ہے وہ ماں باپ اپنے بچوں کے ریلیشن شپ کو خراب کر دیتے ہیں. اور پھر اگلی جو زندگی ہے، جو میچورٹی کی زندگی ہے، جو رشتہ داریوں کی زندگی ہوتی ہے، جو آگے چل کر ملنے ملانے کی زندگی ہوتی ہے، وہ ہم تو اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن بعد میں جب بچے آپس میں ملتے ہیں تو پھر ان کے اندر جو نفرتیں ہیں وہ آگے ان کی بیویوں اور آگے ان کے بچوں اور ان کی نسلوں تک جاتی ہے. اس لیے خدا را اپنے بچوں کو یہ بات کبھی نہ کہیں کہ وہ بچہ تم سے بہتر ہے، وہ بچہ تم سے زیادہ اچھا ہے، اس بچے کی یہ بات تم سے زیادہ اچھی ہے. اپنے بچے کو اعتماد دیں، اس کی اصلاح مثبت طریقے سے کریں، نیگیٹو طریقے سے نہ کریں. 15 نمبر پر آتا ہے میری بات نہیں مانو گے تو انجام برا ہوگا. خوف کی بجائے بچے کو دلیل اور مثال سے تربیت کریں، اس کو ایکسپیرینس کرائیں اور اس ایکسپیرینس سے اس کو سمجھنے دیں. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ہمارے گھر کے سامنے جو ہے نا وہ فصلیں ہیں. میں اپنے بچوں کو جب وہ روز ٹیوشن جاتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اس راستے سے نہ جایا کرو، یہ ادھر فصلیں ہیں، فصلوں کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا ہو سکتا ہے، کوئی سانپ بچھو ہو سکتا ہے، تو آپ اس راستے سے نہ گزرا کرو.
بچے ہیں، بچوں نے نہیں سنا۔ ایک دن موہد روتا ہوا آیا، دوسرے دونوں بچے چلے گئے ٹیوشن اور وہ واپس ویسے ہی آ گیا اور اتنا زیادہ رو رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی، میں نے اس کو بٹھایا، پیار کیا، اس سے پوچھا کہ موہد کیا بات ہے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو اس نے بتایا کہ مما مجھے گردن پہ چونٹی نے کاٹ لیا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو بہت پیار کیا اور اس کو سمجھایا کہ موہد بیٹا، میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ اس راستے سے نہ جایا کرو۔ دیکھو ماں کی ہر بات میں بچوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اسی لیے ہی کہہ رہی تھی کہ آپ اس راستے سے نہ جایا کرو کہ ادھر کوئی بھی چونٹی، کیڑا مکوڑا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پلیز آپ جو ہے نا میرا پیارا بچہ، آئندہ سے اس راستے سے نہ گزرنا۔ اب دیکھو آپ نے نقصان کروا لیا نا، آپ دیکھو آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے رونے سے مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر آپ میری بات پہلے مان لیتے تو آپ کا یہ نقصان نہ ہوتا۔ تو جناب اس نے آئندہ کے لیے جو ہے وہ اب دوسرے بچوں کو بھی منع کرتا ہے کہ ادھر سے نہیں، ادھر سے کہا ہے، مما نے کہا تھا کہ ادھر کے راستے سے جانا ہے۔ تو اس طرح سے بچوں کو دلیل کے ساتھ سمجھائیں، بجائے یہ کہ آپ میری بات نہیں مانو گے تو اس کا انجام برا ہوگا۔ تو اس طرح سے پھر جو ہے وہ بچے نہیں سمجھتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ باقی جو ہے 16 نمبر جو ہے، تمہاری وجہ سے سارے ناراض، یہ جملہ جو ہے نا وہ بچے کو بالکل تنہا کر دیتا ہے۔ بچہ کسی کے سامنے جانے سے گھبراتا ہے۔ بچے کا مسئلہ سمجھیں، بچے کو الزام نہ دیں۔ بچے کو آپ الزام دیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے سب ناراض ہیں، تو وہ پھر ماحول سے کٹنے لگتا ہے، الگ تھلگ رہنے لگتا ہے، اپنے مسائل چھپانے لگتا ہے۔ بچے کے اندر دوسروں کی محبت پیدا کریں اور دوسروں کے اندر بچوں کی محبت پیدا کریں، یہ بھی آپ ہی کا کام ہے، یہ آپ کی جانے والی تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہم بھی بچے تھے، ہماری مائیں جو ہیں وہ بھی ہمیں ٹریٹ کرتی ہوتی تھی۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ آج کے دور میں جو مائیں ہیں، ہم سارے جب بھی کوئی بھی ہماری محفل ہوتی ہے، ہمارے پاس کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن، کوئی بھی بیٹھا ہوتا ہے، تو ہم ان کی ہمدردیاں سمیٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہی بتا رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے بچے کچھ سن نہیں رہے ہیں، وہ بچوں کے کان میں ہر بات پڑ رہی ہوتی ہے۔ آپ بچوں کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج کے بچے تو بہت تنگ کرتے ہیں، ہمارے بچوں نے تو ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، ہمارے بچے تو ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ اور جناب دوسرا سننے والا بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارا ہی حوصلہ ہے، ہاں واقعی ہمارے بھی بچے اس طرح سے ہی کرتے ہیں۔ تو جناب اس طرح سے دوسروں کے دل میں بدگمانیاں پیدا کرنا اور اپنے بچوں کے دل میں بھی آپ ایک بدگمانی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب جو ہے نا وہ سنتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں اور اس کے مطابق ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو یہ نہ کہیں کہ دوسرے تم سے ناراض ہیں، دوسرے تم سے اکتائے ہوئے ہیں، یا پھر ان کو تنہا نہ کریں، ان کے مسئلے کو سمجھیں، ان کو الزامات سے بری کر دیں۔ 17 نمبر پر آتا ہے، چلو دفع ہو جاؤ میری نظر سے، چلو دفع ہو جاؤ میری نظر سے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو بچے کو ماں کی محبت سے دور کر دیتا ہے۔ بات کا انداز نرم رکھیں۔ کہاں جائے پھر بچہ جو ہے وہ آپ کے پاس آیا ہے، سارے دنیا کے رشتے چھوڑ کے جب بچہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ جو ہیں وہ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ دفع ہو جاؤ میری نظر سے، تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ آپ خود اپنے بچے کو اپنی محبت سے دور کر رہی ہیں۔ اپنا لہجہ نرم رکھیں۔ ٹھیک ہے آپ کو بچے نے غصہ دلا دیا ہے، لیکن آپ کچھ اور لفظ کہہ سکتی ہیں، لیکن یہ والا جو لفظ ہے نا، دفع ہو جاؤ میری نظر سے، آپ بالکل بھی بچے کو نہیں کہہ سکتی۔ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے اپنے سے دور نہ کریں اور اپنے بچے کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے حتی المکان سافٹ رکھنے کی کوشش کریں۔ 18 نمبر پر آتا ہے، تمہیں کچھ نہیں آتا۔ بچے سیکھنے کی کوشش اس طرح سے ترک کر دیتے ہیں۔ ان کی محنت کی تعریف کریں، کمزوریوں پر کام کریں۔ بچوں کو اگر اس نے کوئی، وہی بات کہ اگر بچے نے ایک لائن بھی لگائی ہے نا، تو آپ اس لائن کی تعریف کریں کہ واو کتنی سیدھی لائن لگائی ہے، یہ تو بہت اچھی لائن لگائی ہے آپ نے۔ اس طرح سے بچے کے اندر ایک کریٹیوٹی پیدا ہوگی اور وہ آئندہ سے اور زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی بھی بات کو آپ بہت زیادہ اگر ایڈمائر کریں گے تو وہ اور زیادہ اچھا کرے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کر دیا، یہ ایسے کیوں کر دیا، تم ایسے کرتے ہو، تم ویسے کرتے ہو۔ لیکن جب بچہ بیچارہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، بچہ بیچارہ کوئی کریٹیوٹی کر کے آپ کے پاس لے کے آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جاؤ جی تم نے کیا کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، یہ تم نے صحیح نہیں کیا۔ بچے کا بری طرح سے دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس نے غلط کیا، آپ یہ دیکھیں کہ وہ محنت کر کے لایا ہے۔ آپ اس کی محنت کی تعریف کریں۔ بچے غلط
کر کے ہی صحیح کرتے ہیں. آپ پہلے اس کی محنت کی جب تعریف کریں گے تو پھر آئندہ سے وہ صحیح بھی کر لے گا. تو جناب اس کی کمزوریوں پر کام کریں. اور 19 نمبر پر ہے تم کیوں ایسے ہو. یہ سوال الزام والا ہوتا ہے. بہتر ہے کہ اس کے رویے کو سمجھیں اور نرمی سے درست کریں. جب کوئی بچہ کوئی بھی ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک روٹ کاز ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. جب آپ بچے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم کیوں ایسے ہو تو وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہو جائے گا. بعض اوقات بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بچہ ماں کے پاس ہی لے کے آ سکتا ہے, اور اگر آپ بچے کو شرمندگی کا احساس دلائیں گے اور اس کو یہ احساس دلائیں گے کہ تم ایسے کیوں ہو, تو پھر وہ 100 بار سوچے گا کہ میں اپنی ماں کو یہ بات بتاؤں یا نہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے بہت بڑے ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو ایک ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ ہمدرد ماں سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو اگر ماں ہی بچے کی وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ جو ہے ٹراما بچے کے لیے ایک ناسور بن جائے گا, اور وہ اندر ہی اندر اس کو اس طرح سے کھا جائے گا کہ اس کی شخصیت میں ایک گیپ رہ جائے گا. تو پھر آپ کیا کریں گی؟ اگر آپ دیکھیں نا کہ بچہ آپ کو ہی اپنی ماں کو نہیں بتا سکتا اپنی کوئی پرابلم, تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ اندر ہی اندر. اور جناب جس طرح کا آج کل ماحول ہے نا, آپ کی بچے کے ساتھ دوستی بہت زیادہ ضروری ہے. آپ بچے کے ساتھ ہر چھوٹی بات خود بھی شیئر کریں, اور بچے کو اتنا اعتماد دیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کرے اپنی. تو جناب یاد رکھیں, ہم ماں ہیں, ہماری باتیں ہمارے بچوں کی زندگی بناتی بھی ہیں اور بگاڑ بھی سکتی ہیں. آئیے ہم اپنی زبان اور لہجے کو بدلیں تاکہ ہمارے بچے بہتر انسان بن سکیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. آپ کی رائے میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ میری جو میں اتنی زیادہ آپ کے لیے محنت کرتی ہوں اور آپ سے اپنے دکھ سکھ شیئر کرتی ہوں, وہ اس کا انعام ہے. اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گی تو مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہوگی, اور مجھے لگے گا کہ میں نے اور زیادہ اچھا کام کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. تو جناب کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین والدین بننے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک کرے, سچا اور پکا مسلمان بنائے, سچا مومن بنائے, اور ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے شہزادوں کا خیال رکھیے گا, اور اپنے شہزادستان کا خیال رکھیے گا, اور خاص طور پر اپنے بادشاہ سلامت کا خیال رکھیے گا, جو خود دھوپ میں جلتے ہیں اور ہمیں سایہ فراہم کرتے ہیں. ہمارے لیے اتنی محنت اور مصیبتیں اٹھا کے ہمیں ادھر گھر کی چار دیواری میں ہم پہ محبتیں نچھاور کرتے ہیں. اگر کچھ چنگا ماڑا اگر وہ کچھ کہہ بھی لیتے ہیں تو کبھی کبھی برداشت کر لیا کریں, اور اس وقت کچھ نہ بولا کریں. بعد میں ان کو پیار سے محبت سے سمجھا دیا کریں. ان کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ, نئے جوش کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.